अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक 22 पारे मुकम्मल कर चुके हैं और इंशाल्लाह आज 23वां पारा शुरू करेंगे। और आज क्योंकि ताक रातों में आखिरी अशरे की ताक रातों में से 23वीं शब है, तो इंशाल्लाह ताला हम रात में भी एक पारा अल्लाह ने चाहा तो मुकम्मल करेंगे उर्दू में, अपनी ज़बान में, ताकि ताक रातों में हम कुरान को समझने वाली इबादत कर सकें और अल्लाह ताला हमारे दिल में, हमारी ज़िंदगी में इस कुरान को उतारे। अब हम 23वां पारा शुरू कर रहे हैं। सूरह यासीन चल रही है। क्या मैं उनको छोड़कर औरों को माबूद बनाऊं? अगर अल्लाह मेरे हक में नुकसान करना चाहे तो उनकी सिफारिश मुझे कुछ भी फायदा न दे सके और न वे मुझे छुड़ा ही सकें। तब तो मैं खुली गुमराही में पड़ गया। मैं तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया हूं, सो मेरी बात सुन रखो। हुक्म हुआ कि बहिश्त में दाखिल हो जा। बोल, काश मेरी कौम को खबर हो और कि अल्लाह ने मुझे बख्श दिया और इज्जत वालों में किया, और हमने उसके बाद उसकी कौम पर कोई लश्कर नहीं उतारा और ना हम उतारने वाले थे ही। वे तो सिर्फ एक चिंगाड़ की आग थी, सो वे इससे यकयक बुझ कर रह गए। बंदों पर अफसोस है कि उनके पास कोई पैगंबर नहीं आता मगर उसका मजाक उड़ाते हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनमें से बहुत से लोगों को हलाक कर दिया था। अब वे उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे और सब के सब हमारे सामने हाजिर किए जाएंगे। और एक निशानी उनके लिए मुर्दा ज़मीन है कि हमने उसको जिंदा किया और उसमें से अनाज उगाया, फिर ये उसमें से खाते हैं। और उसमें खजूर और अंगूरों के बाग पैदा किए और उसमें चश्मे जारी किए ताकि ये उनके फल खाएं। और उनके हाथों ने तो उनको नहीं बनाया, तो फिर क्या ये शुक्र नहीं करते? वे अल्लाह पाक है जिसने ज़मीन में पेड़ पौधों के और ख़ुद उनके के जिन चीज़ों की उनको खबर नहीं, सबके जोड़े बनाए। और एक निशानी उनके लिए रात है और उसमें से हम दिन को खींच लेते हैं, तो उस वक्त उन पर अंधेरा छा जाता है और सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता रहता है। ये अल्लाह गालिब और दाना का मुकर्रर किया हुआ अंदाज़ा है। और चांद की भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक कि घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। ना तो सूरज ही से हो सकता है कि चांद को जा पकड़े और न रात ही दिन से पहले आ सकती है, और सब अपने दायरे में तैर रहे हैं। और एक निशानी उनके लिए यह है कि हमने उनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया और उनके लिए वैसी ही और चीजें पैदा की जिन पर वे सवार होते हैं। और अगर हम चाहें तो उनको डुबो दें, फिर ना तो उनकी कोई फरियाद सुनने वाला हो, ना उनको रिहाई मिले, मगर ये हमारी रहमत और एक मुद्दत तक के फायदे हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि जो तुम्हारे आगे और जो तुम्हारे पीछे है उससे डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और उनके पास उनके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी नहीं आई मगर उनसे मुंह फेर लेते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि जो रोजी अल्लाह ने तुमको दी है उसमें से खर्च करो, तो अल्लाह का इनकार करने वाले मोमिनों से कहते हैं कि भला हम उन लोगों को खाना खिलाएं जिनको अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता, तुम तो खुली गलती में हो। और कहते हैं कि अगर तुम सच कहते हो तो ये वायदा कब पूरा होगा? ये तो चिंगाड़ के इंतजार में है, तो जो उनको इस हाल में कि आपस में झगड़ रहे होंगे आ पकड़ेगी। फिर ना तो वसीयत कर सकेंगे और ना अपने घर वालों में वापस जा सकेंगे। और जिस वक्त सूर फूंका जाएगा, ये कब्रों से निकलकर अपने परवरदिगार की तरफ दौड़ पड़ेंगे, कहेंगे हमें हमारी ख्वाबगाहों से किसने जगह उठाया? ये वही तो है जिसका अल्लाह ने वायदा किया था और पैगंबरों ने सच कहा था। सिर्फ एक जोर की आवाज का होना होगा और सब के सब हमारे सामने आ हाजिर होंगे। उस दिन किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म नहीं किया जाएगा और तुमको बदला वैसा ही मिलेगा जैसे तुम काम करते थे। जन्नत वाले उस दिन ऐश व निशात के मशगले में होंगे और वे भी और उनकी बीवियां भी सायों के तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। वहां उनके लिए मेवे और जो चाहेंगे मौजूद होगा। परवरदिगार मेहरबान की तरफ से सलाम कहा जाएगा, और गुनहगारों तुम आज अलग हो जाओ। ए आदम की औलाद, हमने तुमसे कह नहीं दिया था कि शैतान को न पूजना, वे तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि मेरी ही इबादत करना यही सीधा रास्ता है। और उसने तुम में से बहुत सी खलकत को गुमराह कर दिया था, तो क्या तुम समझते नहीं थे? यही वह जहन्नम है जिसकी तुम्हें खबर दी जाती थी। सो जो तुम कुफ्र करते रहे उसके बदले आज इसमें दाखिल हो जाओ। आज हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे और जो कुछ ये करते रहते थे उनके हाथ हमसे बयान कर देंगे और उनके पांव उसकी गवाही देंगे। और अगर हम चाहें तो उनकी आंखों को मिटा कर अंधा कर दें, फिर ये रास्ते को दौड़े तो कहाँ देख सकेंगे। और हम चाहें तो उनकी जगह उनकी शक्लें बदल दें, फिर वहां से ना आगे जा सके और ना पीछे लौट सकें। और जिसको हम बड़ी उम्र देते हैं तो उसे खलकत में औंधा
کر دیتے ہیں تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے ان پیغمبر کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ وہ ان کو مناسب ہے۔ یہ تو صرف نصیحت کا صاف صاف قرآن حکمت سے بھرا ہوا ہے تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا راستہ دکھائے اور اللہ کا انکار کرنے والوں پر بات پوری ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہم نے ان میں سے ان کے لیے چارپائے پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک ہیں، اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں، اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے، مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے، اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے، تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کر دیں۔ یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے کہ انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر یہ تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا اور کہنے لگا کہ جب ہڈیاں سڑ گل جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے ہرے پیڑ سے آگ پیدا کی، پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو۔ بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ ان کو پھر ویسا ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ الحمدللہ سورہ یاسین مکمل ہوئی۔ اب ہم سورہ صفات پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم صف باندھنے والوں کی پرا جما کر، پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر، پھر یعنی قرآن پڑھنے والوں کی غور کر کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے جو آسمانوں اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں سب کا مالک ہے، اور سورج کے نکلنے کی جگہوں کا بھی مالک ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورج کے نکلنے کی جگہوں کا، تو یہ ایسٹرونومیکل سائنس اور ایسٹرونومی کی جو ایکوپمنٹس ہیں، اور جب تک انسان سپیس میں نہیں گیا تھا تب تک اسے علم نہیں تھا کہ سورج کے نکلنے کی جگہ الگ الگ ہوتی ہے، لیکن 1400 سال پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورج کے نکلنے کی جگہوں کا مالک ہے۔ سورج کے نکلنے کی جگہ نہیں کہا، یہ سورج کے نکلنے کی جگہوں کا مالک ہے۔ یہ وہی کہہ سکتا تھا جس نے اس دنیا کو، جس نے سورج چاند تارے آپ کو اور مجھے بنایا ہو، اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی، اور کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکے، اور سورج کے نکلنے کی جگہ مالک ہے۔ بے شک ہم ہی نے دنیا کے آسمان کو ستاروں کی زینت سے سجایا، اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکے، اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں، یعنی وہاں سے نکال دینے کو، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ ہاں جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو جلتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگتا ہے، تو ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جتنی خلقت ہم نے بنائی ہے ان کا؟ انہیں ہم نے چپکتے ہوئے غارے سے بنایا، ہاں تو تم تعجب کرتے ہو اور یہ مذاق اڑاتے ہو، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو پھر کیا اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے گزر چکے ہیں؟ کہہ دو کہ ہاں، اور تم ذلیل ہوگے۔ وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ اس وقت دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے شامت، یہی بدلے کا دن ہے۔ کہا جائے گا کہ ہاں، فیصلے کا دن جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے یہی ہے۔ جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے سب کو جمع کر لو، یعنی جن کو اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، پھر ان کو جہنم کے راستے پر چلا دو، اور ان کو ٹھہرائے رکھو، اور ان سے کچھ پوچھنا ہے اور ان کو ٹھہرائے رکھو کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ تم کو کیا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ آج تو وہ فرما بردار ہیں۔ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کریں گے، کہیں گے کہ کیا تم ہی ہمارے پاس دائیں اور بائیں سے آتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہ تھے، اور ہمارا تم پر کچھ زور نہ تھا، بلکہ تم سرکش لوگ تھے۔ سو ہمارے بارے میں ہمارے پروردگار کی بات پوری ہو گئی۔ اب ہم مزے چکھیں گے۔ ہم نے تم کو
تم کو بھی گمراہ کیا اور ہم خود بھی گمراہ تھے، پس وہ اس دن عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔ ہم گمراہوں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو گھمنڈ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ حق لے کر آئے ہیں اور وہ پہلے پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں۔ بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسا تم کام کرتے تھے، مگر جو اللہ کے خاص بندے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے، یعنی میوے اور ان کا اعجاز کیا جائے گا۔ نعمت کے باغوں میں ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، شراب لطیف کے جام کا ان میں دور چل رہا ہوگا جو رنگ کی سفید اور پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگی، اور نہ اس سے سردرد ہو اور نہ وہ اس سے متوالے ہو، نہ اپنے ہوش کھوئیں گے۔ اور ان کے پاس عورتیں ہوں گی جو نگاہیں نیچی رکھتی ہوں گی، اور وہ آنکھیں بڑی بڑی گویا وہ محفوظ انڈے ہیں۔ پھر ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال میں جواب کریں گے۔ ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو کہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کے مان لینے والوں میں ہو؟ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی کی ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو بدلہ ملے گا؟ پھر کہے گا کہ بھلا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ اتنے میں وہ خود جھانکے گا تو اس کو دوزخ کے بیچ میں دیکھے گا، کہے گا کہ اللہ کی قسم تو مجھے ہلاک ہی کر چکا تھا، اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں۔ کہ یہ نہیں کہ ہم آگے بھی مرنے کے نہیں ہاں جو پہلی بار مرنا تھا سو مر چکے، اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہونے کا، بے شک یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے، بھلے یہ مہربانی اچھی ہے یا تھور کا پیڑ، ہم نے ان کو ظالموں کے لیے عذاب بنا رکھا ہے۔ وہ ایک پیڑ ہے کہ جہنم کے نچلے حصے میں اگے گا، اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر، سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ پھر اس کھانے کے ساتھ ان کو گرم پانی ملا کر دیا جائے گا، پھر ان کو دوزخ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ ہی پایا، سو وہ انہی کے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں، اور ان سے پہلے بہت سے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے، اور ہم نے ان میں تنبیہ کرنے والے بھیجے، سو دیکھ لو جن کو تنبیہ کی گئی تھی ان کا انجام کیسا ہوا۔ ہاں، اللہ کے خاص بندوں کا انجام بہت اچھا ہے۔ اور ہم کو نوح نے پکارا، سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہ باقی رہ گئے، اور پیچھے آنے والوں میں ان کا اچھا ذکر باقی چھوڑ دیا، یعنی تمام جہان میں کہ نوح پر سلام۔ بھلے لوگوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، اور انہی کی پیروی کرنے والوں میں ابراہیم تھے، جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو، کیوں جھوٹ بنا کر اللہ کے سوا اور معبودوں کی طلب میں ہو، اور بھلا دنیا کے پروردگار کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا کہ میں تو بیمار ہوں، تب وہ ان سے پیٹ پھیر کر لوٹ گئے۔ پھر ابراہیم ان کے معبود کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر ان کو داہنے ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا، تو وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، اور انہوں نے کہا کہ تم ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جن کو خود تراشتے ہو، حالانکہ تم کو اور جو تم بناتے ہو اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہیے، اور ہم نے انہی کو پسپا کر دیا۔ اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اے پروردگار، مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر میں پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے سپنے کو سچا کر دکھایا، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کا ان سے فدیہ دیا، اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا اچھا ذکر باقی چھوڑ دیا۔ اور ابراہیم پر سلام ہو، محسنوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔ اور ہم نے ان کو اسحاق کی خوشخبری بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوں میں ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھی، اور ان دونوں کی اولاد میں سے محسن بھی ہیں۔
اور اپنے آپ پر کھلا ظلم کرنے والے یعنی گنہگار بھی ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیے اور ان کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات بخشی اور ان کی مدد کی تو وہ غالب ہو گئے، اور ان دونوں کی کتاب صاف مطلب والی اور ان دونوں کو صاف مطلب والی کتاب عنایت کی اور ان کو سیدھا راستہ دکھایا، اور پیچھے آنے والوں میں ان کا اچھا ذکر چھوڑ دیا کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام، بے شک ہم نیکوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ اور جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور اسے پوچھتے ہو، سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے خاص بندے عذاب میں نہیں ڈالے جائیں گے، اور ان کا اچھا ذکر پچھلوں میں باقی چھوڑ دیا کہ الیاسین پر سلام، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور لوط بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو عذاب سے نجات دی، مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہنے والوں میں تھی۔ پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا، اور تم دن کو بھی ان کی بستیوں کے پاس گزرتے رہتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، اس وقت قرا ڈالا تو انہوں نے زک اٹھائی، پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور وہ ملامت کے قابل کام کرنے والے تھے۔ پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے تو اس دن تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں اسی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر ہم نے ان کو جبکہ وہ بیمار تھے کھلے میدان میں ڈال دیا، اور ان پر کدو کا پیڑ اگایا، اور ان کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، تو وہ ایمان لائے، سو ہم بھی ان کو دنیا میں ایک مقرر وقت تک فائدے دیتے رہے۔ ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے، یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور وہ اس وقت موجود تھے؟ دیکھو، یہ اپنی جھوٹی بنائی ہوئی بات کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو پسند کیا ہے؟ تم کیسے لوگ ہو، کس طرح کا فیصلہ کرتے ہو؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے پاس کوئی کھلی دلیل ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو۔ اور انہوں نے اللہ میں اور جنوں میں رشتہ مقرر کیا، حالانکہ جنات جانتے تھے کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور جو کچھ بیان کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے، مگر اللہ کے خالص بندے عذاب میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ سو تم اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے خلاف بہکا نہیں سکتے، مگر اس کو جو جہنم میں جانے والا ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے، اور ہم سب باندھے رہتے ہیں اور اللہ پاک ذات کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت کی کتاب ہوتی تو ہم اللہ کے خالص بندے ہوتے، لیکن اب اس سے کفر کرتے ہیں، سو بہت جلد ان کو اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اور اپنے پیغام پہنچانے والے بندوں سے تمہارا وعدہ ہو چکا ہے کہ وہی غالب و منصور مدد کیے ہوئے ہیں، اور ہمارا لشکر غالب رہے گا۔ تو ایک وقت تک ان سے اعراض کیے رہو اور انہیں دیکھتے رہو، یہ بھی بہت جلد کفر کا انجام دیکھ لیں گے۔ کیا ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ مگر جب وہ ان کے میدان میں اترے گا تو جن کو ڈر سنایا گیا تھا ان کے لیے برا دن ہوگا، اور اس وقت تک ان سے منہ پھیرے رہو اور دیکھتے رہو کہ یہ بھی بہت جلد نتیجہ دیکھ لیں گے۔ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں تمہارا پروردگار جو عزت والا ہے اس سے پاک ہے، اور پیغمبروں پر سلام، سب طرح کی تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ الحمدللہ، سورہ صافات مکمل ہوئی۔ اب ہم سورہ صاد پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے کہ تم حق پر ہو، مگر جو لوگ اللہ کے انکاری ہیں وہ گھمنڈ اور مخالفت میں ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کرنے، اور وہ رہائی کا وقت نہیں تھا، اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ہدایت کرنے والا آیا، اور اللہ کا انکار کرنے والے کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو ان میں معزز تھے، وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجا پر قائم رہو، بے شک یہ ایسی بات ہے جس سے تم پر بزرگی اور بڑائی مقصود ہے۔ یہ پچھلے مذہب میں ہم نے کبھی نہیں سنا، کبھی سنی ہی نہیں، یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے۔ کیا ہم سب میں
کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت کی کتاب اتری ہے؟ نہیں، بلکہ یہ میری نصیحت کی کتاب سے شک میں ہے، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب اور بہت عطا کرنے والا ہے؟ یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے، ان سب پر انہی کی حکومت ہے، تو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمانوں پر چڑھ جائیں۔ یہاں ہارے ہوئے گروہوں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخے والا فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، اور سمود اور لوط کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی یہی بے گروہ ہیں۔ ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر آ واقع ہوا۔ یہ لوگ جو تو صرف زور کی آواز کا، جس میں شروع ہوئے پیچھے کچھ وقفہ نہیں ہوگا، انتظار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہم کو ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے۔ اے پیغمبر، یہ جو کچھ کرتے ہیں ان پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو طاقت والے تھے اور بے شک رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو ان کے فرمان کے تحت کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی کی جمع رہتے تھے، سب ان کے فرما بردار تھے۔ ہم نے ان کی بادشاہی کو مضبوط کیا اور ان کو حکمت عطا فرمائی اور لڑائی کی بات کا فیصلہ سکھایا۔ بھلا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار فان کر اندر داخل ہوئے؟ جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے، پھر ہم میں سے ایک نے دوسرے سے زیادتی کی ہے، تو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے گا، اور ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ حال یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے ہاں 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے، اور باتوں میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں سے ملا لے، بے شک تم پر ظلم کرتا ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں۔ ہاں، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے خیال کیا کہ وہ واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ یہاں ایک سجدہ کر لیجیے۔ تو ہم نے ان کو بخش دیا، اور بے شک ان کے لیے ہمارے یہاں قرب اور عمدہ جگہ ہے۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا، تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو، اور بخشش اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو مصلحت سے خالی نہیں پیدا کیا۔ یہ ان کا گمان ہے جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، سو اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل کرتے رہے، کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے برکت والی ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں، اور تاکہ عقل والے نصیحت پکڑیں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، اور بہت خوب بندے تھے، اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اور جب ان کے سامنے شام کو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ سورج پردے میں چھپ گیا۔ بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا۔ پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ پروردگار مجھے معاف کر، مجھ کو ایسی بادشاہی عطا کر کہ میرے بعد کسی کو مناسب نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ پھر ہم نے ہوا کو ان کے فرمان کے تحت کر دیا، اور پھر کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم چلنے لگتی، اور دیووں کو بھی ان کے فرمان کے تحت کر دیا۔ یہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے، اور اوروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا کہ ہماری بخشش ہے، چاہو تو احسان کرو، چاہو تو رکھ چھوڑو، تم سے کچھ حساب نہیں ہے، اور بے شک ان کے لیے ہمارے یہاں قرب اور اچھی جگہ ہے۔
اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، شیطان نے مجھ کو تکلیف دے رکھی ہے، ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو میٹھا، ہم نے ان کی بیوی بچے اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے، یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی، اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا اور وہ بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والوں میں تھے۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو، جو طاقت والے اور نظر والے تھے، ہم نے ان کو ایک خاص صفت آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا، اور وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے، یہ نصیحت اور پرہیزگاروں کے لیے تو عمدہ جگہ ہے، ہمیشہ رہنے کے بعد جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور کھانے پینے کے لیے بہت سے میوے اور شراب مانگتے رہیں گے، اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی اور ہم عمر عورتیں ہوں گی، اور وہ چیزیں جن کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یہ ہماری روزی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ نعمتیں تو فرمانبرداروں کے لیے اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے، یعنی دوزخ، یہ نعمتیں تو فرمانبرداروں کے لیے ہیں اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے، یعنی دوزخ، جس میں وہ داخل ہوں گے، اور وہ بری آرام گاہ ہے، اور کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہے، اب اس کے مزے چکھو، اور اسی طرح کے اور بہت سے عذاب ہوں گے، یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہوگی، ان کو خوشی نہ ہو، یہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 57، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو دوزخ میں جائے گا، اسے جب پیاس لگے گی تو اس کے لیے پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی، اور جو زخموں میں سے نکلتی ہے وہ پیپ ہوگی۔ بچیے جہنم میں جانے سے، ایک اللہ کی طرف لوٹ کے آئیے، اللہ کی کتاب کی طرف لوٹ کے آئیے، اللہ کے نبی کے طریقے کی طرف لوٹ کے آئیے۔ اور اسی طرح اور بہت سے عذاب ہوں گے، یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہوگی، ان کو خوشی نہ ہو، یہ دوزخ میں جانے والے ہیں، کہیں گے بلکہ تم ہی کو خوشی نہ ہو، تم ہی تو یہ بلا ہمارے سامنے لائے ہو، اور سو یہ برا ٹھکانہ ہے۔ وہ کہیں گے اے پروردگار، جو اس کو ہمارے سامنے لایا ہے اس کو دوزخ میں دو گنا عذاب دے۔ وہ کہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں ہم ان شخصوں کو نہیں دیکھتے جن کو بروں میں گنا کرتے تھے، کہ ہم نے ان سے ٹھٹا کیا ہے یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں، بے شک یہ دوزخیوں کا جھگڑنا نابار حق ہے۔ کہہ دو میں تو صرف ہدایت کرنے والا ہوں، اور اللہ یکتا اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے، غالب اور بخشنے والا۔ کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے، مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کو جب مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا، میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں۔ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان اکڑ کر بیٹھا اور اللہ کا انکار کرنے والوں میں ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو گھمنڈ میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا، کہا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ کہنے لگا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے۔ کہا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے۔ کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوا ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں۔ کہا سچ ہے، اور میں بھی سچ کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو ان میں تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے اس کا بدلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں۔ یہ قرآن تو دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے، اور تم کو اس کا حال اس ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ الحمدللہ سورہ صاد مکمل ہوئی۔
अब हम सूरह ज़ुमर पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस किताब का उतारा जाना अल्लाह गालिब और हिकमत वाले की तरफ से है। ए पैगंबर, हमने ये किताब तुम्हारी तरफ सच्चाई के साथ नाजिल की है, तो अल्लाह की इबादत करो, यानी उसकी इबादत को शिर्क से खालिस करके, शिर्क से बिल्कुल अलग करके, शिर्क से पाक करके। देखो, खालिस इबादत अल्लाह ही के लिए है, और जिन लोगों ने उसके सिवा और दोस्त बनाए वे कहते हैं कि हम इनको इसलिए पूछते हैं कि हमको अल्लाह का मुकर्रब बंदा बना दें। तो जिन बातों में ये इख्तिलाफ करते हैं अल्लाह उनमें इनका फैसला कर देगा। बेशक अल्लाह उस शख्स को जो झूठा है, नाशुक्रा है, हिदायत नहीं देता। अगर अल्लाह किसी को अपना बेटा बनाना चाहता तो अपनी मखलूक में से जिसको चाहता चुन लेता। वो पाक है, वही तो अल्लाह अकेला और गालिब है। उसी ने आसमानों और ज़मीन को तदबीर के साथ पैदा किया है, और वही रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है, और उसी ने सूरज और चांद को बस में कर रखा है। सब एक मुकर्रर वक्त तक चलते रहेंगे। देखो, वही गालिब और बख्शने वाला है। उसी ने तुमको एक शख्स से पैदा किया, फिर उससे उसका जोड़ा बनाया, और उसी ने तुम्हारे लिए 4 पायों में से 8 जोड़े बनाए। वही तुमको तुम्हारी माओं के पेट में पहले एक तरह फिर दूसरी तरह 3 अंधेरों में बनाता है। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, उसी की बादशाही है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम कहाँ फिर जाते हो? अगर नाशुक्री करोगे तो अल्लाह तुमसे बेपरवाह है, और वह अपने बंदों के लिए नाशुक्री पसंद नहीं करता। और अगर शुक्र करोगे तो वह इसको तुम्हारे लिए पसंद करेगा, और कोई उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुमको अपने परवरदिगार की तरफ लौटना है, फिर जो कुछ तुम करते हो वह तुमको बताएगा। वही तो दिलों की छुपी बातों तक को जानता है। और जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो अपने परवरदिगार को पुकारता है, और अगर उसकी तरफ दिल से रुजू करता, फिर जब वह उसको अपनी तरफ से कोई नेमत देता है, तो जिस काम के लिए पहले उसे पुकारा करता है उसे भूल जाता है, और अल्लाह का शरीक बनाने लगता है, ताकि लोगों को उसके रास्ते से गुमराह करे। कह दो कि ए अल्लाह का इनकार करने वालों, अल्लाह की नेमतों का इनकार करने वालों, अपनी नाशुक्री से थोड़ा सा फायदा उठा ले, फिर तू दोज़खियों में होगा। भला मुशरिक अच्छा है या वे जो रात के वक्तों में जमीन पर पेशानी रखकर और खड़े होकर इबादत करता है, और आखिरत से डरता है, और अपने परवरदिगार की रहमत की उम्मीद रखता है। कहो, भला जो लोग इल्म रखते हैं और जो नहीं रखते दोनों बराबर हो सकते हैं? नसीहत तो वही पकड़ते हैं जो अक्लमंद है। कह दो कि ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, अपने परवरदिगार से डरो। जिन्होंने इस दुनिया में नेकी की उनके लिए भलाई है, और अल्लाह की जमीन कुशादा है। जो सब्र करने वाले हैं उनको बेशुमार सवाब मिलेगा। कह दो कि मुझसे इरशाद हुआ है कि अल्लाह की इबादत को खालिस करके उसकी बंदगी करूं, और ये भी इरशाद हुआ है कि मैं सबसे अव्वल मुसलमान बनूं। कह दो कि अगर मैं अपने परवरदिगार का हुक्म न मानूं तो मुझे बड़े दिन के अजाब से डर लगता है। कह दो कि मैं अपने दीन को शिर्क से खालिस करके उसकी इबादत करता हूं, तो तुम उसके सिवा जिसको चाहो पूजा करो। कह दो कि नुकसान उठाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने कयामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को नुकसान में डाला। देखो, यही खुला नुकसान है। उनके ऊपर तो आग के सायबान होंगे और नीचे उसके फर्श होंगे। ऊपर भी आग का सायबान होगा और नीचे भी आग का ही फर्श होगा। ये वह अजाब है जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है। तो ए मेरे बंदों, मुझसे डरते रहो, और जो इससे बचा कि बुतों को पूजे और अल्लाह की तरफ रुजू किया, उनके लिए खुशखबरी है। तो मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दो जो बात को सुनते और अच्छी बातों की पैरवी करते हैं। यही वे लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी, और यही अक्ल वाले हैं। भला जिस शख्स पर अजाब का हुक्म हो चुका, तो क्या तुम ऐसे दोज़खी को मुखलिसी दे सकोगे? लेकिन जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके लिए ऊंचे ऊंचे महल हैं जिनके अंदर कोठे बने हुए हैं, और उनके नीचे नहरें बह रही हैं। और ये अल्लाह का वायदा है। अल्लाह वायदे के खिलाफ नहीं करता। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह आसमान से पानी नाजिल करता है, फिर उसको जमीन में चश्मे बनाकर जारी करता है, फिर उससे खेती उगाता है जिसके तरह तरह के रंग होते हैं, फिर वह खुश्क हो जाती है, सूख जाती है, तो तुम उसको देखते हो कि पीली हो गई है, फिर उसे चूरा चूरा कर देता है। बेशक इसमें अक्ल वालों के लिए नसीहत है। भला जिस शख्स का सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया हो, वह अपने परवरदिगार की तरफ से रोशनी पर हो, तो क्या वे सख्त दिल अल्लाह का इनकार करने वाले की तरह हो सकता है?
بس ان پر افسوس ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں اور یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں، یعنی کتاب جس کی آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں کہ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بدن اور نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ بھلا جو آدمی قیامت کے دن اپنے منہ سے برے عذاب کو روکتا ہے، کیا وہ ویسا ہو سکتا ہے جو چین میں ہو؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم کرتے تھے اس کے مزے چکھو۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ گیا کہ ان کو خبر ہی نہ تھی۔ پھر ان کو اللہ نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش یہ سمجھ رکھتے۔ اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یہ قرآن عربی ہے جس میں کوئی عیب اور اختلاف نہیں، تاکہ وہ ڈر مانے۔ اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک شخص ہے جس میں کئی آدمی شریک ہیں، الگ الگ مزاج اور بری عادتوں والے، اور ایک آدمی خاص ایک شخص کا غلام ہے۔ بھلا دونوں کی حالت برابر ہے؟ نہیں، الحمدللہ، بلکہ یہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے پیغمبر، تم بھی مر جاؤ گے اور یہ بھی مر جائیں گے، پھر تم سب قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جھگڑو گے اور جھگڑے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ الحمدللہ ہمارا 23واں پارہ مکمل ہوا۔ اب ہم تہجد کے وقت میں انشاءاللہ لیلۃ القدر کی عبادت میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ تہجد کے وقت میں 24واں پارہ انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کریں گے۔ تو آپ میں سے جو لوگ چاہیں وہ تہجد کے وقت میں آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے گا، آپ 24واں پارہ سن سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما برداروں میں لکھ لے، اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہماری زندگیوں میں شامل کرنے والا بنائے، ہمارے اعمالوں میں شامل کرنے والا بنائے۔ اسے ہمیں وہ انسان نہیں بنائے جو پوری زندگی عربی میں رٹے لگاتا رہتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے پڑھا کیا ہے، اللہ مجھ سے کہہ کیا رہا ہے، اور میں بار بار اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے پڑھنے والوں میں بنائے، جس بھی زبان میں ہم سمجھ سکیں پہلے سمجھیں، اس کے بعد آپ چاہیں تو عربی میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلے اپنی زبان میں اسے پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کی سمجھ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے میں اپنی آنکھوں اور کانوں سے اللہ تعالیٰ مدد پہنچائے، اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں اور کانوں کو ہمارا وارث بنائے، اور ہم پر جو ظلم کرے اس سے اللہ ہمارا بدلہ لے۔ اللہ تعالیٰ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب میرے ماں باپ اور میرے دادا دادی نانا نانی سب کو پہنچائے، جن کی وجہ سے میں اس لائق ہوا کہ میں اسے پڑھ سکوں، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگ جو سن رہے ہیں آپ کا بھی ثواب ان سب لوگوں تک پہنچائے جن کی وجہ سے آپ اس لائق ہوئے کہ آپ اسے سن سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔